الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا ورسول الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बाबा ये फतरियां का उठाओ, ये फतरे नहीं चलते है कि नहीं? ठंडी लग रही है आपको? बिल्कुल तैयार है आप? बिल्कुल जम के जब तक बोलेंगे सुनेंगे नो मैं नहीं उलो मेरे टेंशन भाई आप तुमने बीच में टेंशन नहीं देता मैं आने तक जरा मैं सब आवाज आ रही इधर उधर आप हजरात खड़े हैं तो फौरन जो है आप जहां भी कुर्सियां खाली हैं आप बैठ जाएं इत्मीनान और सुकून से. वॉलंटियर हजरात से मेरी गुजारिश है आप अपने कानून के मुताबिक आप मुताबिक जो है आप इंतजाम में रहें. माशाअल्लाह आप लोग सब बिल्कुल तैयार रहे. 20 से 25 मिनट के अंदर हजरत की यहाँ आमद होगी. जैसे ही आएगी फौरन एक नाज शरीफ होगी, उनकी गुलपुशी की जाएगी और मैं किसके उन्हों तुम्हारे हवाले उन्हों तुम्हारे हवाले हो जाता है. जब तक उन्हों सुनाना चाहे सुनते रहो मगर होशियार होना. उन्हों मुंह अंकियां बंद करो मुंह खोले तो उन्हों माइक बंद कर डालता है. ठीक है सब बिल्कुल तैयार है? बोला देखो गर्म है कि नहीं देखेंगे. ठंडी का मौसम है सब लोग हाथ उठाओ. नारे तकबीर लगाओ. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत. गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, जामिया आमीना लिल बनात कुड़गोड़, जामिया आमीना लिल बनात कुड़गोड़. नारे तकबीर. पीछे वाले खाना नहीं खाएंगे कि वो तो मुझे की नहीं दिख रहा बोलो ये लेता लगे से नो इसलिए जरा बंद करो. पीछे वाले हाथ उठाने देखता हूं मैं. हाथ उठा के नारे तकबीर. हाँ अब नजर आ रहा है. नहीं उठाए तो तभी ना बकरा काम नहीं करे. सादाते किराम, उलमाए किराम, मशाइखिन इज़ाम, अइम्मा हजरात और जिम्मेदार अहबाब का एक जम्मे गफीर यहाँ है. इंशाअल्लाह आप इनके नूरानी चेहरों की जियारत करते रहे. माशाअल्लाह यहाँ औलाद हसन भी आपको मिलेंगे, औलाद हुसैन भी आपको मिलेंगे. माशाअल्लाह आप मैं सबका नाम नहीं ले सकता, वक्त बिल्कुल कम है. माशाअल्लाह यहाँ पर जम्मे गफीर है. माशाअल्लाह जहाँ औलाद अली यहाँ मौजूद है वहाँ वारिस अंबिया भी यहाँ मौजूद है. इसलिए आज हम और आप सब अकीद और मोहब्बत के साथ हिंदल वली, जश्न हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में अपना नजराने अकीदत मोहब्बत का तोहफा हम आज पेश करने आए हैं. माशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ख्वाजा हिंदल वली के सदक़े में अल्लाह ताला हमारे सब के आने को कबूल और मकबूल अता फरमाए. मैं मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है. मैं मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है. मैं मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है. रसूल मेरे हैं जन्नत मेरे रसूल की है. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह. मैं मुतमईन हूं शफाअत मेरे रसूल की है.
رسول میرے ہیں، جنت میرے رسول کی ہے۔ جہاں والوں کے قانون نہ بتاؤ، جہاں والوں کے قانون نہ بتاؤ، جہاں والوں کے قانون نہ بتاؤ، شریعت میرے رسول کی ہے، شریعت میرے رسول کی ہے۔ ہم ایسوں کو بھی سنا دو، ان کو جو سمجھتے ہیں خود کو مالک، سنا دو ان کو جو سمجھتے ہیں خود کو مالک، سنا دو ان کو جو سمجھتے ہیں خود کو مالک۔ زمین خدا کی ہے، حکومت میرے رسول کی ہے، زمین خدا کی ہے، حکومت میرے رسول کی ہے۔ ہم ایسوں کو بھی جہنم میں نہ رہنے دیں گے، ہم ایسوں کو بھی جہنم میں نہ رہنے دیں گے۔ گنہگاروں یہ ہمت میرے رسول کی ہے، گنہگاروں یہ ہمت میرے رسول کی ہے۔ آئیے ہم اور آپ عقید و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والی رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجئے۔ پڑھی اللہم صلی علی و سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سرزمین ضلع بلاری کڑگور شریف میں پہلی مرتبہ سننے میں آیا کہ پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ جلسے کو منعقد کیا گیا۔ میں اپنی جانب سے یہ پورے سادات کرام ان علماء کی جانب سے ہمارے کڑگور کے پورے ذمہ دار احباب کو، تمام نوجوانوں کو، تمام محبین کو، تمام ذمہ دار کو اور جناب محبوب صاحب قادری یعنی المعروف فلٹر محبوب صاحب کو، ان کے پورے ذمہ داروں کو، ان کے تمام سرکل کو اور تمام شہر کڑگور کے تمام قاضی سرقاضی برادران کو میں جامعہ آمینہ للبنات کے تمام ذمہ داروں کو میں جلسے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑے پیمانے پر اس جلسے کو منعقد کیا گیا ہے اور اس میں مدعو ماشاءاللہ سادات کرام بھی، اور جس کے آپ اور ہم منتظر ہیں بس وہ تھوڑی دیر میں آپ کے ہمارے درمیان آ جائیں گے۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ آپ کے شہر کڑگور کا ایک مشہور و معروف مدرسہ جس کی نسبت اللہ کے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء جناب احمد مختار حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمینہ سے نسبت رکھتے ہوئے جامعہ آمینہ للبنات یہ کڑگور کے مدرسہ کے 3 سال مکمل ہونے پر اس جلسے کو منعقد کیا گیا۔ یہ جلسہ اس کے 3 سالہ مکمل ہونے پر انشاءاللہ میرے بعد ناظم صاحب کی زبانی سے ہمارے حضرت علامہ حافظ محمد یونس رضا صاحب کی زبانی آپ پورا تعارف سنیں گے۔ یہاں پر اس کی ضرورت تھی، اس کی ضرورت کو شہر کڑگور کے ذمہ داروں نے اس کو شروع کیا۔ ماشاءاللہ آج اس میں 20 بچیاں ہاسٹل کے ساتھ کھانے پینے کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، حدیث کو سیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ ناظرہ دینیات کے ساتھ ساتھ عالم کا کورس بھی شروع ہو گیا، اعدادیہ شروع ہو گیا 3 سال، اس سال پہلا سال۔ یہ آپ کو یہ سہرا سب یہ کڑگور والوں کو جاتا ہے۔ کیا بات ہوگی کہ آپ کے شہر میں رہ کر ایک بچی
عالمہ بن کے نکلے گی تو آپ کے شہر کا کہاں کا نام جائے گا. یہاں تو علماء کرام موجود ہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک حافظ قرآن ایک خاندان کو لے جائے گا. کہاں جائے گا؟ میں اس پہ نہیں جانا. ایک خاندان کو لے, عالم 7 خاندانوں کو لے جائے گا. میں ضرور کہوں گا آپ ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, مگر علم دین میں دے, علم دین کا علم سکھانا بھی ضروری. اگر آپ اسے قرآن نہیں سکھائیں گے, آپ حدیث کا علم نہیں دیں گے, اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اسے غوث اعظم کیا ہے, غریب نواز کیا ہے, امام حسن کیا ہے, امام حسین کیا ہے, فاطمہ الزہرا کون ہے, علی مرتضی کون ہے, صدیق اکبر کون ہے, فاروق اعظم کون ہے, عثمان غنی کون ہے, علی مرتضی کون ہے, یہ اللہ والے کون ہے, یہ ہندل ولی کون ہے, تو نہیں بتائیں گے تو وہ بیٹا بڑا ہو کر آپ کی عزت نہیں کرے گا, آپ کی خدمت نہیں کرے گا. وہ بیٹی آپ کی عزت نہیں کرے گی, اس لیے کہ اسے بتانا ہوگا کہ بیٹی تو میری بیٹی ہے, تو کنیز فاطمہ بننا ہوگا, تجھے کنیز فاطمہ بننا ہوگا. تو سنے گی کہ جب کنیز فاطمہ بنے گی, وہ فاطمہ کی کنیز بنے گی, تو آپ دیکھیں ماں کا ادب کرتے نظر آئے گی, وہ باپ کا ادب کرتے نظر آئے گی, رشتہ داروں کا ادب کرتے نظر آئے گی. تو پتہ یہ چلا کہ علم دین سکھانا ضروری ہے. ایسے ہی کوئی ولی نہیں بنے, ایسے ہی کوئی ولی. پہلے انہوں نے علم سیکھا, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کے ساتھ کے بعد انہیں اللہ نے اپنا ولی بنا لیا. اور آپ اندازہ لگائیں کوئی ولی جاہل نہیں رہتا. آپ اندازہ لگائیں غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ غریب نواز ہے, وہ غریب نواز ہے. آپ ہندوستان کے بادشاہ ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے میں گھر میں تھی. اور والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ غریب نواز کی ماں کا نام کیا ہے؟ کسے معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. موان کو دیکھو, کیا سن کر بھاری بولے, کیا سن کر بھاری بولے, کیا بھاری بابا, وہ محبوب فلٹر محبوب صاحب جلتا رکھے تھے نہیں, کیا بولے, وہ ابلی کے صاحب آئے تھے, نقشبندی صاحب آئے تھے, یمرور کے صاحب آئے تھے, بھاری بولے, کیا بولے, بھاری بولے. اتنا بولنا, کیا بولنا, بھارا لے جا لگڑا, بھارا لے جا مار ڈالنا. یہاں جب آئے ہیں تو کچھ سیکھ کے لے جاؤ, کچھ علم تمہیں ملے یہاں سے. اگر یہاں سے ایک چیز بھی ہم سیکھ کر اٹھیں گے, ہم یہاں سے یہ حق کر اٹھیں گے کہ کل سے ہم غریب نواز سے محبت کرنے والے بن جائیں گے, ہم کل سے ہم نمازی بن جائیں گے, تو غریب نواز کے صدقے میں ہم اب برائی کو چھوڑ دیں گے, تو سمجھو ہمارا آنا بھی فائدہ, سب کامیاب ہو جائے. تو یاد رکھیں گے کیا نام تھا؟ سیدہ نور بی بی. کیا تھا؟ بولو. بہت فیور ایک دم کڑک ہے, ڈبل پلیٹا کھانا کھائے سے. تمہیں بھی ذرا بولو, اور تمہیں سمجھیں گے بہت جنے کھانا نہیں کھائے, تمہیں کھائے سے, یہاں اوپر والے بہت نہیں کھائے. کڑک. کیا نام تھا؟ سیدہ. آپ فرماتی میں اپنے گھر میں تھی, اچانک آواز آ گئی, اللہ 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 کی آواز. میں کمرے میں کوئی تسبیح پڑھ رہا, حال میں, صحن میں, پکانے کی روم میں کوئی تسبیح, کوئی بھی تسبیح پڑھنے والا نہیں ہے, پھر بھی آواز آ رہی, اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے, مگر پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے. تو سیدہ نور بی بی, کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا, تو اچانک غیب سے آواز آتی ہے, اے میری بندی, تسبیح پڑھنے والا تیرے گھر میں کوئی اور نہیں ہے, تیرے شکم میں, تیرے پیٹ میں میرا بندہ
سید محمد حسن تیرے پیٹ میں تسبیح پڑھ کر مجھے راضی کر رہا ہے. غریب نواز ہوا ہے پیٹ میں اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. یہاں فجر اما اٹھے تو اٹھتا نہیں بیٹا ہے اما سو جا. کیا لگا بابا چل بیٹا نماز کو جا مدرسے کو جا. ابھی نہیں جا رہی. ہم کیسے ایسا نہیں کرنا. نماز مسجد کو آباد کو اور مسجد کو بھی آباد ضروری ہے اور مدرسے کو بھی جانا. مدرسے کو ہم آباد کریں گے تو مسجد بھرے گی. کیسا سبحان اللہ بولے. پہلا علم سیکھے تو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا. سبھی سبحان اللہ بولو نا کو سوچ سمجھ کو بولو. بات کریکٹ بول رہے. الغرض تو میں مسجد کے تعمیر کا مخالف نہیں ہوں. مسجد تعمیر ہونا ضروری ہے. خانخواہ بننا ضروری ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں پیرانے پیر محبوب سبحانی خطب ربانی معشوق یزدانی پیر لاسانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی. کیا نام رکھے؟ دارالعلوم قادریہ. صحیح بات ہے غلط تو نہیں بول رہا رکھی. تو یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف مولویوں کا کام ہے. مدرسہ کھولنا اماموں کا کام ہے نہیں. پیرانے پیر نے بھی سب سے پہلے دارالعلوم قادریہ کی بنیاد رکھے. مدرسہ قادریہ کی بنیاد رکھے ہیں. اور پتا چلا ہے غوث کے چاہنے والوں اگر تم واقعی میں غوث سے محبت کرتے ہو تو غوث کے پاک کی یہ آپ نے کام کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مدرسہ بنا. اور پھر کیا بولے؟ میرے مدرسے سے جو پانی پیے گا اللہ اسے شفا عطا فرمائے. ہے کیا نہیں؟ ہاں. پھر کیا بولے؟ میرے مدرسے کے صحن سے جو گھاس کھائے گا اللہ اسے شفا عطا فرمائے. تو ہمیں مسجد ضرور بنا ہے مگر مدرسے کے طرف بھی خیال ہونا. اس لیے کہ ہماری بچیاں وہاں قرآن پڑھے نماز کے طریقے سیکھے. ہمارا بیٹا مدرسے میں جائے گا تو قرآن پڑھنے والا بنے گا, حدیث سیکھے گا, دین کا علم سیکھے گا. ہمارے گھر میں ماحول دین کا ماحول بنے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. کسی پکڑ لے گا نا فاتحہ دلاؤ جی تمہیں 50 روپے دینا بھیجنا نہیں. اے ماں باپ, اے والدین سے میری گزارش ہے اپنے ماں باپ کو, اپنے بچوں کو جہاں تمہیں تعلیم دنیا کی تعلیم دے رہے ہو وہاں آپ قرآن کی تعلیم بھی دو. کیا اچھا ہوگا, کیا اچھا ہوگا. آپ انتقال کر جائے, آپ کا بیٹا الحم شریف پڑھ کر قل اللہ کا سورہ پڑھ کر آپ کے لیے سارے ثواب کرے. خوش ہوگی نہیں؟ کیسا یہاں نہیں خوش ہوتے؟ 1 لاکھ روپے لاکھ دیاس بس کیا جا رہے پگار کا کمپنی میں کام جانا ہے تو بیٹا پگار لگا کو 1 لاکھ روپے انجینئر بنے کے بعد پگار لگا کو دیا باپ خوش ہوتا, خوش ہوتا نہیں؟ اسی طرح جب وہ قرآن پڑھ کے تمہیں سنائے تو خوش ہو جاؤ تاکہ وہ بچہ جو بھی تعلیم سیکھے گا دین کی وہ آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ. اس لیے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ مدرسوں کی طرف بھی خیال فرمائیں. اس لیے کہ ہمارے جسے ہم چاہتے ہیں انہوں نے بھی یہ کام کیا. الغرض وقت بالکل کم ہے. نکل رہی بات کون کہاں نکلے گا اگر نہیں نکلے گا ٹھیک. جیسے ہی آئے گا فون میں بالکل بند. دوسرے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین حسن سنجری
رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں پھر اپنی بات کو ختم کروں. خواجہ غریب نواز کا لقب کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ سید محمد حسن. آپ کو ہندل ولی کا بھی لقب ملا, عطائے رسول کا. عطائے رسول کا لقب کون دیے؟ معین الدین کا لقب کون دیے؟ سبحان اللہ, حارد اللہ تم نا, سبحان اللہ, بہت صحیح بات. غریب نواز کا نام کیا؟ سید محمد حسن. اب مشہور کس سے؟ غریب نواز سے, معین الدین سے. معین الدین جو لقب غریب نواز کو ملا وہ ایرے غیرے چھوٹا آدمی نہیں ہے. آج کیا ہے, چھوٹے آدمی بڑے کو لقب دیتا ہے. شیخ اعظم, وہ اعظم, یہ اعظم. مگر غریب نواز کی کیا شان, کیا مقام کہ آپ کو معین الدین کا لقب گنبد خضرا سے آیا ہے. اور ایک بات بتاؤں, ہمیں درگاہ کو جاتا ہے, جیسے کہ ہمارے حسن بصری صاحب ہے, آپ بھی تشریف لائے نہیں لائے, حسن بصری صاحب ہے, بعد میں ہمارے یہاں ایک مشہور درگاہ ہے, گڈے والے صاحب درگاہ یہاں. تو ہم کئی جاتے ہیں وہاں, مرغیاں لے کو, بکرے لے کو جاتا ہے, دبا کو کاٹتا ہے, دبا کو کھاتا ہے, اور مچھلیاں بھی پکڑتا ہے وہاں. پکڑ کو واچ کھا جاتا ہے نہیں ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ کون نہیں کرتا ہے بولو, ہاتھ اٹھاؤ. سب نہیں کرتا ہے. میں چوٹا ہے, میں نہیں کرتا لگ رہا, میں چوٹا جاتا ہے نہیں. کھا کو, دبا کو, کھا کو, حضرت کے چادر کا مزار کے اوپر چادر پھرا کو, شکر دے دو, آ جاتا ہے. مجاورہ کو تھوڑا کھاتا ہے نہیں. اتنا پھر واپس آ کو, رات میں سوئے تو زہر کو چھٹنے کا. خواجہ خواجگاہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بھی, آپ بھی درگاہ کو زیارت کو جاتے تھے. کہاں جاتے تھے بولو جی, کہاں جاتے تھے؟ جاتے تھے. آپ بھی جاتے تھے نہیں جاتے تھے؟ آپ بھی ذرا میرا ساتھ دیجئے, میں اپنی زبان میں. جاتے تھے غریب نواز؟ مس بھائی صاحب جاتے تھے؟ سمل کو پڑھنا پڑتا, یہاں علماء بھی ہیں. جاتے تھے. جانے کے بعد وہاں کیسا رہتے تھے, کیا رہتے تھے, وہ ایک بات بول کو میں آپ کو بات ختم کروں. دوبارہ مجھے نہیں بولنے دے, چلتا. ہمارا کام جانا, بکرے کاٹنا, مرغے کاٹنا, دبا کو کھانا, ہڈیاں پھینکنا, بارگاہ ادھر ادھر میدان میں سمیٹ لے کو پورا آ جاتا ہے نہیں. ضرور آپ درگاہ جائیے, ضرور آپ اللہ والوں کی زیارت کیجیے, ضرور آپ علماء, آپ سادات کرام کا احترام ضرور کرنا ہے. مگر کس طرح جانا ہے غریب نواز سے آپ سیکھیں. غریب نواز رحمت اللہ تعالی جب ہندوستان تشریف لا رہے تھے تو آپ ایک بارگاہ میں پہنچتے ہیں جن کا نام تھا حضرت سید علی حجوری دادا بخش, دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. اب ان کا مزار پاک کہاں ہے وہ نام نہیں بولتا میں, وہ بولے تو ٹائم کر اندر ہی بولنا بہت مشکل ہو گیا. اب وہ گاؤں کا نام بولتا ہوں لاہور, اس کے اوپر کا نہیں بولتا, سمجھے کہ نہیں؟ جا دو جی, نہیں ذرا اوپر سمجھ کہاں ہے ماں, لاہور. اور یہ بزرگ کا مقام کیا ہے؟ انہوں بھی اللہ کے ولی, ان کا مقام کیا ہے؟ ان کا ذکر پیرانے پیر محبوب سبحانی خطب ربانی معشوق یزدانی پیرانے پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی کے پاس ہوا, یعنی ذکر ہوا. غوث اعظم جانتے تھے, ذکر ہوا. کیا ذکر ہوا؟ وہاں لاہور میں ایک بزرگ ہے, ان کا نام یہ ہے حضرت. تو بعد تو سنو غریب غوث اعظم نے کیا فرمایا, اے میرے مریدوں, اے میرے لوگوں سنو, اگر سید علی حجوری دادا گنج بخش
لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ اگر اب میرے زمانے میں اگر وہ زمین پر ہوتے باحیات ہوتے, مزار میں بھی حیات میں چھے مگر ظاہری زندگی میں ہوتے, میرے زمانے میں ہوتے, تو اے میرے مریدوں سن لو, میں ان کا مرید بن جاتا. کیا بن جاتا؟ ادھر سے آواز نہیں آ رہی, تمہاری کی جا رہی. کیا بن جاتا؟ غوث اعظم جو ولیوں کے سردار ہے, جن کا خدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے, تو کیا مقام ہوگا وہ بزرگ کا؟ غوث اعظم فرما میں ان کا مرید بن جاؤں. تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کی بارگاہ میں پہنچے, دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچے. پہنچ کر آپ وہاں سے آ کر سرہانے آ کر کھڑے ہو کر آپ نے فاتحہ دعا کرے. پھر اس کے بعد آپ ایک جگہ آپ وہاں بیٹھ گئے, وہاں چلا کیا, بیٹھ گئے. کتنے دن بیٹھے؟ کتنے دن بیٹھے بولو؟ ہمیں صبح میں جا کو شام کو بکرے پورے کھا کو آگ چھوڑ دیں, ہے کہ نہیں؟ حضرت بیٹھے وہاں 40 دن. 40 دن بیٹھنے کے بعد پھر سرہانے آئے, پھر بولے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب میں یہاں 40 دن تک چلا کیا, آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کے مقدس کی تلاوت کرتا رہا. اب آپ مجھے سند عطا فرمائی, آپ مجھے سرٹیفکیٹ دیجئے. کس کی سرٹیفکیٹ؟ ولایت کی, ولی ہونے کی. ولایت پر مجھے سند دیجئے, مجھے سند دیجئے, مجھے جانے کی اجازت دیجئے. آپ جب یہ آپ نے بارگاہ دادا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ میں آپ نے معروضہ پیش کیا, آپ نے گزارش کی, تو قبر انور سے کوئی آواز نہیں آئی. نہیں آنے کے بعد غریب نواز اپنے ذہن میں دل میں سوچنے لگے. درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل ہی دل میں سوچنے لگے شاید میری حاضری بارگاہ دادا گنج بخش میں قبول نہیں ہوئی. ہم کہاں چھوٹے سے اے بڑے, ہماری حاضری کہاں قبول ہوگی؟ شاید ہماری قسمت میں یہی ہوگا. آپ دل میں سوچنے لگے. یہ سوچ رہے تھے, خبر انور سے آواز آئی اے معین الدین ہم آپ سے راضی ہیں, ناراض نہیں ہے, تمہاری حاضری قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. ہے معین الدین تم جانا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم نہیں جائے, یہیں رہو. ہم چاہتے ہیں کہ تم نہ جاؤ. تم جانا چاہتے ہو مگر ہم چاہتے ہیں کہ تم نہ جاؤ. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اے معین الدین تم سید کی زبان لے کر, تم ایک سید زادے ہو, تم ولایت کی زبان لے کر ایک سید زادے ہو, پھر ولایت کی زبان, ولی بھی ہو, ولایت کی زبان لے کر آل رسول ہو کر, رسول کی اولاد ہو کر, اور وہ بھی ولایت کی زبان میں تم میٹھی میٹھی آواز سے میرے پاس قرآن پڑھتے ہو, وہ مجھے بہت پسند ہے.
مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ وہ ہر دن سنو۔ اب ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ 4 پھولاں ڈالے، چل بے ٹھنڈا اور آجا کھائی چکتے ہے کہ نہیں؟ چل بے وہ نلیاں بھی ختم ہوئیں گے کہتا بعد میں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارا مزاج، مجھے بھی آپ 21 سے 21 میں ذرا صاحب آگے نہیں، ذرا ڈلیا زیادہ آتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا آواز آئی؟ تمہاری ولایت کی زبان سے تمہارا قرآن کا پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اے معین الدین، تم جانا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ، میں تم سند چاہتے ہو، سرٹیفکیٹ چاہتے ہو، تمہیں ولایت کی سند پر میں بھی سکہ ماروں، میں بھی سیل ماروں، میں بھی دستخط کروں، تم چاہتے ہو نا؟ تمہارا ارادہ ہے، تمہارا چلہ بھی قبول ہے، تمہارا آنا بھی قبول ہے، تمہاری حاضری بھی قبول ہے۔ اے معین الدین جاؤ، میں تمہیں ہندوستان کا ہندل ولی بنا دیا، آج سے تم ہندوستان کے بادشاہ ہو۔ کیا ہو؟ ہندوستان کے۔ تو آج ہندل ولی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں، غریب نواز کے ہم چاہنے والے، غریب نواز سے ہم محبت کرنے والے، تو غریب نواز کا انداز کیا تھا؟ ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم اتنا تو نہیں کر سکتے کہ خبر سے سلام کا جواب آئے، مگر کم سے کم ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر سورہ یاسین تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر 100 مرتبہ درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم 100 یا 1000 مرتبہ تسبیح و تحلیل کر سکتے ہیں۔ ہم اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رہ سکتے ہیں، مگر تم جاؤ، مگر یہ ارادہ لے کر جاؤ کہ ہم ان کی دعائیں دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب غریب نواز رحمت اللہ تعالی کو وہاں سے جب اس کی سند ملتی ہے، تو آپ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے زبان اقدس سے یہ شعر نکلتا ہے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا خسارہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ آج بھی یہ شعر جہاں آپ بیٹھے تھے، آج وہاں وہ شعر آج بھی وہ لکھا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کا فیضان، آپ نور خدا ہے، آپ اللہ والوں ہی کے پیر نہیں ہے، نا خسارہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ آپ ناقصوں ہی کے، چھوٹے ہی کیوں کے، چھوٹے چھوٹے لوگوں ہی کے پیر نہیں ہے، آپ بڑے بڑے اللہ والوں کے بھی پیر ہیں۔ تو غریب نواز کی بارگاہ میں ہم بھی حاضری دیتے ہیں، تو ہم بازار میں زیادہ وقت دیتے ہیں، بارگاہ میں کم وقت دیتے ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ جس کا ہم اور آپ کو انتظار ہے، وہ بالکل مختصر وقت میں تشریف لائیں گے۔
بہرحال میری آپ سے گزارش و اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے، دنیائی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ دنیائی تعلیم بھی آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیے، حافظ بنائیے، بچیوں کو بھی آپ حافظ بنائیے، عالم بنائیے. انشاءاللہ یہ بچیاں، آپ اندازہ لگائیں، آپ علم دین سیکھنا اور علم دین سیکھنے والے کی تعاون کرنا، مدد کرنا، یہ بھی ثواب کا کام. اور جہاں مسجدوں کو تعاون کرتے ہیں تو وہاں آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدرسوں کا بھی خیال رکھیں. میں اپنی بات کو یہاں ختم کر انشاءاللہ 10 منٹ کے واسطے ہمارے سید صاحب جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس شہر کڑگوڑ میں ہندو مسلمان سکھ تمام کو مل جل کر گنگا جمنا تہذیب سے مل جل کر رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں، غریب نواز کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو آباد عطا فرمائے. اور جتنے احبابوں نے اس میں خدمت کی ہے اپنے ہر حصے سے، چاہے وہ رقم کے ذریعے ہو، چاہے وہ کسی کے ذریعے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول عطا فرمائے. اور جامعہ آمینہ للبنات ہمارے جناب محبوب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور پورے نوجوانوں کی ٹیم کو، پورے بزرگوں کی ٹیم کو، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو، جنہوں نے 1 مہینے سے اس کو سجانے میں کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول عطا فرمائے. انہیں دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے، آخرت میں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو مدرسے کے معلمات ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور آپ سے میری گزارش و اپیل ہے کہ آپ اپنے بچیوں کو مدرسے کی طرف راغب کریں. کیوں؟ اس لیے کہ انشاءاللہ جب وہ جائے گی، بچی جائے گی تو وہاں علم سیکھے گی تو کیا باپ کا مقام ہے، کیا ماں کا مقام ہے، تو وہاں پتا چلے گا. پھر آپ کی بچی آپ کے ادب کے لیے آپ کے لیے کھڑے ہو جائے گی، آپ کو سلام کرے گی، آپ کے لیے آپ کا ادب و احترام کرے گی. پھر آپ دیکھیں یہ اسلام کیا ہے، آپ کو پتا چلے گا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. والسلام واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.